यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं और क्रिएशन टू क्राइस्ट चैनल में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और हम डिस्कस कर रहे थे जेनेसिस 6 बाब पर के वो जो सूरमा थे या जब्बार थे या खुदा के बेटे थे, ये कौन थे और कहां से आए थे। और हमने 2 पार्ट्स में बखूबी सीखा कि ये जो खुदा के बेटे थे इन्होंने ज़मीन पर आकर क्या किया। और खुदा के बेटों में जो सबसे बड़ा इनका लीडर था, जो सरदार था, शमयासा उसका नाम है। और जो 10 लीडर्स थे ऊपर के, उनमें अज़ाज़ेल भी एक हेवनली बीइंग था जिसने दुनिया को गुमराह किया और ऐसे अलूम दुनिया को सिखाए जो दुनिया के लिए नहीं थे। आज भी हम डिस्कस करेंगे इसी हवाले से कि ये जो खुदा के बेटे थे या जब्बार थे या सूरमा थे या सुबह के रोशन सितारे थे, इन्होंने क्या कुछ किया ज़मीन पर। इससे पहले कि मैं उन बातों की तरफ जाऊं, मैं एक और बात यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ करना, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो निजात है ये इन बातों से नहीं है। निजात का ताल्लुक जो है वो इन बातों से नहीं है, लिहाजा इन बातों को सीखने सिखाने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इन बातों का निजात से बहुत गहरा ताल्लुक है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, यीशु ने हमें निजात दिलाई है। लेकिन क्या ये कहना काफ़ी है कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है या यीशु ने हमें निजात दिलाई है? और अगर हमसे कोई पूछे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे यीशु मसीह ने निजात दिलाई है, वो कैसे निजात दहिंदा है, तो क्या फिर इन बातों को बताना ज़रूरी नहीं है कि हमें किन बातों से निजात मिली है और वो कौन से कर्स थे, वो कौन सी लानतें थीं जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें छुड़वाया, हमारा छुटकारा करवाया। तो इन बातों को डिस्कस करना आज की दुनिया में भी बहुत ज़रूरी है। गो के मसीहों के लिए इतना काफ़ी है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। यीशु मसीह ने हमारी मखलसी करवाई, हमारी रिहाई करवाई। मसीहों के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन क्या हम गैर कौमों को ना बताएं कि वो कौन सी बातें थी कि जिनसे हमें मखलसी मिली, हमें रिहाई मिली। तो ये टॉपिक वन ऑफ द डैम, ये हमें बताना ज़रूरी है। ये टॉपिक उसमें से एक टॉपिक है कि जो हाइब्रिड नस्ल हो गई थी, खुदावंद खुदा ने हमें किस तरह से छुटकारा दिलवाया। और ये जंग आज तक जारी है। ये गिबोर, ये सूरमा, नेफिलिम, ये सब, ये जंग आज तक जारी है। तो क्या हम इनका खुलासा ना करें, इन बातों का हम लोगों को ना बताएं कि यीशु मसीह जो हमारे लिए मुआ, जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी, उसने किन बातों से हमें छुड़वाया, किस बातों से मखलसी हुई, छुटकारा हुआ, ये बताना जरूरी है मेरे अजीजों। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो हमारा टॉपिक है कि जब्बार कौन थे। आज हम सीखेंगे कि जब्बार कौन थे और उसके साथ साथ ये जो अयूब की किताब में 38 बाब में जो सुबह के रोशन सितारे थे, ये कौन थे जो खुदा के बेटों के साथ मिलकर गाते थे। और खुदा के बेटे क्या करते थे? खुशी से ललकारते थे। खुदा के बेटों के मुतालिक तो हमने बहुत सारी बातें सीखी, जानी, लेकिन आज हम गौर करेंगे कि ये सुबह के रोशन सितारे और उसके बाद जो जब्बार थे, ये कौन थे। अब खुदा के बेटों के मुतालिक तो हमें बहुत सारी बातें पता चल चुकी हैं और वो कौन थे, कहां से आए थे। लेकिन जो सुबह के रोशन सितारों वाला एक सेट था, एक ग्रुप था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने
بھی خدا کے اگینسٹ ایک وار سٹارٹ کی، ایک جنگ سٹارٹ کی، اور ان کا جو سردار جو لوسیفر کہلایا، اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے دل ہی دل میں ایک مہم سٹارٹ کی۔ اس نے اپنے من ہی من میں کہا کہ میں خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنے قبضہ میں کر لوں گا، اور میں جو خدا کے ستارے یعنی خدا کے جو فرشتے ہیں ان پر بھی اپنا قبضہ کر لوں گا، میں ان سب سے اوپر کا فرشتہ بن جاؤں گا، اور میں خدا تعالیٰ کی مانند کہلاؤں گا۔ اب ان باتوں کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں کب ہوئیں، کہاں ہوئیں، اور یسایہ کی کتاب میں ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ابلیس شریر شیطان نے ایسا اس کے دل میں کیا گھمنڈ سمایا تھا کہ اس نے جو ہے بدی کا آغاز کر دیا، اپنے اندر ہی سے بدی کو جنم دیا، اور یہ پہلا وہ ہیونلی بینگ تھا، وہ پہلا مخلوق کا حصہ تھا جس نے بدی کا آغاز کیا۔ اور یاد رکھیے ایک بات کہ خداوند خدا نے بدی کو کریٹ نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہاں پر کہنا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بدی کا جد امجد کون ہے، بدی کو بنانے والا کون ہے، تو اکثر ان کا جواب یہ آتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک خدا ہی ہے، اس لیے بدی کو بھی خدا ہی نے بنایا تھا، اور اس لیے وہ جو دو درخت باغ عدن میں رکھے تھے، ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت اور دوسرا درخت حیات کا درخت، تو یہ درخت خداوند خدا نے اس لیے لگائے تھے کہ انسان کو آزمایا جائے۔ سو بدی بھی خدا ہی نے کریٹ کی ہے، جبکہ میں ان کو سٹاپ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند خدا نے بدی کو نہیں بنایا۔ ہاں، خداوند خدا نے ایک بہت خوبصورت اور بہت پیارا ایک صبح کا روشن ستارہ، ایک ہیونلی بین، ایک آسمانی مخلوق کا ایک نمائندہ بنایا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس کے دل میں بدی سمائی، اور اس نے اس بدی کو باقاعدہ پرفارم کیا، اس نے اس نافرمانی کو باقاعدہ پرفارم کیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حزقیل 28 باب اس کی 12 آیت سے ہم دیکھیں گے کہ خداوند خدا نے جو لوسیفر تھا، جو صبح کا روشن ستارہ تھا، اس کو کس قدر خداوند خدا نے خوبصورت اور حسین بنایا تھا۔ اگر میں آیت پڑھوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ ضرور اس کو سٹڈی کریں کہ اس میں اس کی خوبصورتی لکھی ہوئی ہے کہ خداوند خدا نے اس کو کس قدر نوازا تھا، کس قدر خوبصورتی اس کے اندر ڈھالی تھی خدا نے، اس کا جو لباس تھا وہ کتنا قیمتی تھا، اور خداوند خدا نے اس کو دانش مند بنایا تھا، عقل سے بھرپور تھا یہ، اور اس کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہ خداوند خدا جب اپنے کوہ مقدس پر آتے تھے تو خداوند خدا نے اس کو یہ شرف دیا تھا کہ یہ خداوند خدا کے جو وہاں پہ تخت لگتا تھا، وہاں پہ یہ سایہ افغد یعنی اپنے پروں کو پھیلا کے سایہ دیتا تھا، یعنی اس قدر یہ خوبصورت، اس قدر یہ خدا کا قریبی تھا، اور اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور ان ساری چیزوں نے مل کر اس کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیا۔ اور پھر اگر اسی آیت کو پڑھے تو پھر خداوند خدا نے لکھا کہ اس کی حکمت کے سبب سے اس نے اپنی سارا جلال کھو دیا، اس نے اپنی خوبصورتی کو کھو دیا، اس نے اپنے اس مقام کو کھو دیا جو خداوند خدا نے اس کو دیا تھا۔ اور آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جس کو آج بہت زیادہ عزت مل جاتی ہے اس کو راس نہیں آتی،
اور اس کے دل میں گھمنڈ سما جاتا ہے، لیکن یہ شیوا مسیحوں کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو خداوند خدا اگر عزت بخشتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، تو ضروری ہے کہ آپ عاجزی کو اپنائے رکھیں، کیونکہ عزت بھی خدا کی طرف سے ہے، اور ذلت بھی خدا جب چھوڑ دے خدا کسی کو، تو سمجھے ذلت آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم ایک اور ورس کو دیکھیں جو کہ یسایہ 14 باب ہے، اگر اس پورے باب کو ہم پڑھیں تو وہاں پر ہمیں اس کا ایک انجام نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ میں ایک دفعہ آپ کے لیے اس آیت کو پڑھ دوں گا تاکہ آپ کو اس کا انجام سمجھ آ جائے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی بات میں آپ کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں، بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آیت شبابل کے لیے لکھی ہوئی ہے، یا وہ جو ہسکیل نے بات بتائی ہے وہ تو سور کے بادشاہ کے لیے یہ بات لکھی گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک یہ بات ان کو کہنی ہے جا کے، لیکن آپ اس پہ غور کریں۔ اس واقعے میں، اس سینیریو میں یسایہ، خداوند خدا اور شاہ بابل، اب یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اس بادشاہ کو جا کے سمجھانا ہے کہ تو بھی بہت بڑا بادشاہ ہے، تو یہ بھی ذرا سن لے۔ اب جو ابلیس کا یہاں پہ کریکٹر بتایا جا رہا ہے وہ جائے عبرت کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور بادشاہ بھی بنا تھا، اور اس بادشاہ کو بھی خداوند خدا نے بڑا نوازا تھا، ہر چیز سے معمور کیا تھا، تو اس کے دل میں جو گھمنڈ سمایا، اور اس کے سبب سے پھر کیا ہوا۔ ہم ایک دفعہ یسایہ 14 باب اس کی 11 آیت دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا انجام بتا رہی ہے، کیا جائے عبرت بتا رہی ہے۔ اب یہاں پہ یوں مرقوم ہے کہ تیری شان و شوکت اور تیری سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتاری گئی، تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرے بالو باش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ اب یہاں پہ ایک کرب نظر آتا ہے کہ خداوند خدا کو، یہوہ پاک خدا کو اس چیز کا افسوس بھی ہے۔ خداوند خدا نے یہاں پہ اپنا کرب ظاہر کیا۔ اس ورڈنگ پہ اگر آپ غور کریں تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ یہ ایک درد نظر آتا ہے اس بات میں، کیونکہ خداوند خدا کی کریکٹرسٹکس ہے کہ خداوند خدا محبت بھی رکھتا ہے، خداوند خدا غصہ بھی کرتا ہے، خداوند خدا درد بھی رکھتا ہے اپنے دل میں۔ یہ بات خداوند خدا کی یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ خداوند خدا کو یہاں پہ افسوس ہوا ہے کہ تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ اے قوموں کو پست کرنے والے، اب یہاں پہ ہمیں غصہ نظر آتا ہے اس بات میں کہ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ یہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے دل میں جو گھمنڈ سمایا تھا کہ وہ آسمان کو، خداوند خدا کی ہیون کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالی کی مانند ہوں گا،
یہ اس کا گھمنڈ تھا جو اس نے باقاعدہ سر انجام دینے کی ناکام کوشش کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن تو پتال میں گھڑے کی تہ میں اتارا جائے گا، یہ اس کا انجام ہے۔ اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلایا۔ یہ اس کا انجام بھی لکھا ہوا ہے۔ بھلے یہ بات جا کے کس کو کہنی ہے کہ یہ شاہ بابل کو کہنی ہے یا سور کے بادشاہ کو یہ بات کہنی ہے، لیکن جائے عبرت جس کو رکھا گیا ہے وہ ابلیس، شریر، شیطان ہے، جب وہ لوسیفر تھا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ جو لوسیفر ورڈ ہے انگلش بائبل میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ صبح کا روشن ستارہ ہے، یا اس کو ہم اوریجنل ٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس کا جو مطلب ہے وہ ہیلل ہے۔ اور یہ ایک فرشتوں جو ہیونلی بینز ہیں، فرشتے تو خیر یہ اوپر کی رینک کے تھے، یہ جو ہیونلی بینز تھے یہ ایک گروپ بھی تھا، اور ایک خاص ایک فرشتے کو بھی خدا نے کہا کہ صبح کا روشن ستارہ۔ لیکن یہ تب تک صبح کا روشن ستارہ تھا، یا تب تک لوسیفر تھا یا ہیلل تھا، جب تک یہ خدا کی حضوری معموری میں تھا۔ جب اس نے بدی کی، جب اس کے دل میں گھمنڈ سمایا، جب اس نے نافرمانی کی، تو یہ اس عہدے سے ہٹ گیا تھا۔ اور آج اگر آپ اس کو لوسیفر کہتے ہیں یا صبح کا روشن ستارہ کہتے ہیں شیطان کو، ابلیس کو، تو اس کا مطلب آپ اس کو جلال دے رہے ہیں۔ سٹاپ کیجئے شیطان کو لوسیفر یا صبح کا روشن ستارہ یا صبح لانے والا یا مارننگ سٹار کہنا، اس کو بند کیجئے، کیونکہ جو مارننگ سٹار ہے، جو صبح کا روشن ستارہ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہمیشہ تکر وہی رہے گا۔ ابلیس کو کہہ کے اسے جلال دینا بند کیجئے۔ اس بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور نیکسٹ بھی ہم اسی حوالے سے سیکھیں گے کہ ابلیس، شریر، شیطان کب جنما، اس نے کب یہ لوسیفر سے شیطان کنورٹ ہوا، اور یہ ٹائم پیریڈ کون تھا۔ یہ بات بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ اس بات پہ بھی بہت ساری قیاس سرائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن بائبل کے مطابق ہم سیکھیں گے کہ یہ ٹائم پیریڈ کون سا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ویڈیو تو دیکھتے ہیں، نالج بھی لے لیتے ہیں، لیکن نہ تو وہ لائک کرتے ہیں ویڈیو کو، نہ وہ کمنٹس کرتے ہیں، نہ کچھ پوچھتے ہیں، اور نہ ہی وہ سبسکرائب کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ضرور آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور آپ کا کوئی کویسچن ہو تو اسے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور میں اس کا ضرور آپ کو ریپلائی کروں گا۔ مسیح میں آپ جیتے رہیں۔